बकाए हुक्म में कि कदिया मूजिबा के अंदर हुक्म बाकी रहने के लिए मौजूद का मौजूद होना जरूरी है। अगर मौजूद मौजूद नहीं होगा तो हुक्म बाकी नहीं रहेगा। सालिबा के अंदर बकाए हुक्म के लिए वजूद मौजूद जरूरी नहीं है। अगर हुक्म मौजूद मौजूद नहीं भी है तब भी हुक्म बाकी रह जाएगा। बाकी रहेगा हुक्म लगाने का वक्त में, तो हुक्म लगाने के वक्त में तो दोनों में वजूद मौजूद जरूरी है, मूजिबा के अंदर भी और सालिबा के अंदर भी। वह यूं कहिए कि मोतरद के एतराज को तस्लीम कर लिया कि हाँ हुक्म बगैर इल्म के नहीं होगा और इल्म उसी शय का होगा जिसका वजूद हो। तो सल्ब का भी हुक्म लगेगा तो मौजूद मौजूद होगा ज़हन के अंदर। कह रही ये बात ठीक है बिल्कुल कि ज़हन में मौजूद मौजूद होगा तभी उस पर हुक्म लगेगा। मतलब हमने ज़ैद लैसा बिक़ाइमिन कहा तो जब ज़ैद का तसव्वुर करेंगे तभी तो लैसा बिक़ाइमिन का हुक्म उस पर लगेगा। लैसा बिक़ाइमिन का हुक्म ज़ैद के तसव्वुर के बगैर लग नहीं सकता। मान लो मैं ये हुक्म लगाऊं कि गुफरान सो रहा है, तो सोने का हुक्म या ये कहूं कि चांद नहीं रहा है तो न जाने का हुक्म उसी वक्त लगेगा जब गुफरान का पहले तसव्वुर होगा। जब पहले से तसव्वुर होगा तभी तो लगेगा। तो लगाने के लिए तो हुक्म के लगाने के लिए तो वजूद मौजूद जरूरी है, लेकिन बकाए हुक्म के लिए वजूद मौजूद जरूरी नहीं। देखिए ना तहक़्क़ुक़ मफ़हूम सालिबती फ़ी ज़हनी ला यकूनु इल्ला लिवजूदी फ़ीहा, ज़हन में सालिबा के मफ़हूम का मुतहक़्क़क़ होना। अरे तहक़्क़ुक़ मस्दर है, मुतहक़्क़क़ होने का मतलब है सालिबा का हुक्म लगना। ज़हन में सालिबा के मफ़हूम का मुतहक़्क़क़ होना नहीं होता इल्ला लिवजूदी फ़ी, मगर ज़हन में उसके मौजूद होने की वजह से। हाल हुक्म हुक्म लगाने के वक्त फ़क़त सिर्फ हुक्म लगाने के वक्त सिर्फ का मतलब यही है कि हुक्म लगाने के वक्त में तो मौजूद होगा, लेकिन हुक्म लगाने के बाद बकाए हुक्म, तो बकाए हुक्म के लिए वजूद मौजूद जरूरी नहीं होगा। अल्लाह असानिया, अब देखो दूसरा नुक्ता आ गया। ये जो चौथी भैंस है ना, इस चौथी भैंस में नुक्ते हैं। चौथी भैंस में है नुक्ते। पहला नुक्ता तो पूरा हो गया, वो तो सुबुत शय फराए सुबुत मुस्बत लहू की उसमें थोड़ी सी तब्दीली की थी। अब एक दूसरा नुक्ता है। इस दूसरे नुक्ते में एक इश्काल का जवाब दिया जा रहा है। इश्काल का जवाब दिया जा रहा है। जरा इश्काल को हल, इश्काल के लिए थोड़ी सी हल्की सी तवज्जो चाहिए और जवाब के लिए भी थोड़ी सी हल्की सी तवज्जो चाहिए। इश्काल ये है कि कोई शय महाल हो, कोई शय महाल हो तो महाल बहैसियत महाल, महाल बहैसियत महाल न खारिज में मौजूद होती है न ज़हन में मौजूद होती है। महाल बहैसियत महाल न ज़हन में मौजूद होता है न खारिज में मौजूद होता है। जब महाल न ज़हन में मौजूद होता है न खारिज में मौजूद होता है तो उस पर जब वो मौजूद ही नहीं है तो उसके ऊपर कोई ईजाबी हुक्म नहीं लग सकता। इसलिए ईजाब के लिए वजूद मौजूद जरूरी, चाहे वो तकर्रुर ज़ात के ही दर्जे। अरे हमारे मुल्ला की तो यही कह रहे हैं तकर्रुर ज़ात चाहिए, चाहे वो तकर्रुर ज़ात के दर्जे का हो, लेकिन वजूद मौजूद बाहर जरूरी है। अब इश्काल करने वाला इश्काल ये कहता है कि महाल का वजूद नहीं होता न ज़हन में न खारिज में, और ये बिल्कुल तयशुदा मसला है, मुसल्लमा कायदा है बनाते पड़ता कि महाल का वजूद होता ही नहीं है। लेकिन मोहतरम ये कहता है हम ये देखते हैं कि महाल कई एक महाल हैं, उन महालात पर हुक्म ईजाबी लगा हुआ है, हुक्म ईजाबी लगा हुआ है, हुक्म ईजाबी लगा हुआ है। ठीक है, कि वो कहां लगा हुआ है, ये तुम ही तो
شریک الباری ممتنع شریک باری ممتنع امتناع کا حکم شریک باری پر لگا دیا جبکہ شریک باری محال ہے اور جب شریک باری محال ہے تو محال کا تو وجود نہیں ہوتا نہ ذہن میں نہ خارج میں کیا نہیں ہوتا شریک باری کا وجود نہ ذہن میں ہوگا اور نہ خارج میں ہوگا تو پھر شریک باری پر ایجابی حکم لگنا ہی نہیں چاہیے کیا نہیں لگنا چاہیے ایجابی حکم نہیں لگنا چاہیے بلکہ حضرت والا سلبی حکم میں نہیں لگنا چاہیے سلبی حکم تو نہیں لگنا چاہیے اس لیے کہ ابھی بتلایا تھا کہ سالبہ کے اندر بھی تصور موضوع ضروری ہوگا بقائے حکم کے لیے وجود موضوع ضروری نہیں اور ابھی تو بتایا تو سلبی حکم میں نہیں لگنا چاہیے شریک الباری ممتنع بھی نہیں کہہ سکتے جو ایجابی حکم ہے اور شریک الباری لیسا بھی موجود نہیں کہہ سکتے جو کہ سلبی حکم ہے اگر وجود کے سلب کا حکم لگائے لیسا بھی موجود نہیں کہے تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے اور ممتنع کا ایجابی حکم لگائے تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ محال ہے اور محال خارج میں موجود نہیں ہوتا ذہن میں موجود نہیں ہوتا جبکہ ایجاب کے لیے تو وجود موجود ضروری ہے ذہن میں بھی اور بقائے حکم کے لیے بعد میں بھی اور سلب کے لیے حکم کی حالت میں تصور موضوع ضروری ہے چاہے بقائے حکم کے لیے تصور موضوع ضروری نہ ہو وجود موضوع ضروری نہ ہو لیکن جب محال ذہن میں بھی کوئی تصور نہیں ہو سکتا خارج میں بھی موجود نہیں ہے تو نہ ایجابی حکم لگ سکتا ہے نہ سلبی حکم لگ سکتا ہے اس میں تو حکم نہیں لگ سکتا پھر کیسے لگ رہا ہے کہ شریک الباری ممتنع ہو اجتماعی عقیدہ کسی طریقے سے محال ہے اجتماعی عقیدہ محال ہے جب محال ہے تو اجتماعی عقیدہ نہ خارج میں موجود ہوگا نہ ذہن میں موجود ہوگا پھر اس کے اوپر حکم لگ جاتا ہے محال ہوگا کہا جاتا ہے اجتماع العقیدین محال اجتماع العقیدین محال ہے ایجابی حکم ہے ایجابی حکم کیسے لگ گیا جبکہ ایجاب تو وجود موضوع کا تقاضا کرتا ہے بلکہ آگے بڑھ کر کے مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ اس میں تو سلبی حکم نہیں لگ سکتا اس لیے کہ سلب کا حکم لگنے کے لیے بھی موضوع کا تصور کرنا اور اس کا علم میں آنا ضروری تو پھر حکم لگ رہا ہے تو لگ کیسے رہا ہے محال کا تو وجود ہوتا نہیں تو کہہ رہے ہیں بات ہے آپ کی ₹1,00,000 کی ₹1,00,000 کی بات ہے بالکل واقعی صحیح بات ہے کہ محال کا بالکل وجود نہیں ہوتا نہ ذہن میں اس کا وجود ہوتا ہے نہ خارج میں وجود ہوتا ہے ذہنی طور پر ہی تو معلوم ہوتا ہے اور خارجی طور پر ہی معلوم ہوتا ہے تو اس پر حکم نہیں لگنا چاہیے بالکل نہیں لگنا چاہیے تو پھر کیوں لگ گیا بتاؤ محال کیا چیز ہے شریک الباری کا افراد محال ہے یا شریک الباری کا معنی اور مفہوم یہ محال ہے کیا معنی اور جلدی بتاؤ شریک کے معنی نہیں جانتے تو شریک کے معنی کیا ہے پارٹنر ساجھی اچھا انگلش کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ ساجھی کا لفظ بھول گئے لوگ تعلیم الاسلام میں مفتی کفایت اللہ صاحب نے خوب یاد کرایا تھا اس کا کوئی ساجھی نہیں وہ بے عیب ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ وہ جنا گیا ہے سب عقائد بھول بھال گئے تو شریک کے معنی ساجھی مولانا عمران صاحب کے اصطلاح میں پارٹنر اور باری کے معنی پیدا کرنے والا تو پیدا کرنے والا کا شریک ساجھی یہ معنی تو مفہوم تو ہمیں پتا ہے یہ معنی اور مفہوم تو محال نہیں ہے رہ گئے افراد تو افراد محال ہیں رہ گئے افراد تو وہ افراد ہیں محال بس مسئلے کا حل یہی ہو گیا ہو گیا کیسے ہوا اب تم اس بات کو سمجھ ہی سکتے ہو ارے ہو گیا کیا ہوا یہ جو شریک الباری ممتنع جو حکم ہے کس پر ہے مفہوم پر لیکن پھر اس کا مفہوم پر اگر ممتنع کا حکم ہے تو یہ حکم تو غلط ہے کیونکہ شریک باری تو محال ممتنع نہیں ہے شریک باری تو ہمیں ذہن میں موجود ہے ہم وہ تو شریک باری کا مفہوم جو ہے وہ مفہوم تو ہم جانتے ہیں اور وہ تو موجود ہے وہ محال کا ہے شریک باری کے افراد ممتنع ہیں تو حکم لگائیے تو ممتنع کے افراد پر ممتنع کا حکم لگائیے تو شریک باری کا افراد پر لگائیے پھر شریک باری بھی لگ گیا ہاں جی کس پہ شریک باری بھی لگ گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے بتا چکے ہیں حضرت
ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک شے کسی کے لیے بالذات ثابت ہوتی ہے، دوسرے کے لیے بالعرض ثابت ہو جاتی ہے. جیسے جالس السفینہ متحرک، ایک مثال دی تھی کسی زمانے میں، یاد ہوگا آپ کو، ابھی بہت زیادہ اللہ کا زمانہ نہیں گزرا ہے، 2-3 مہینے گزرے ہوں گے، 2-4-5 دن ہی گزرے ہیں. جالس السفینہ متحرک کے اندر جاتا کشتی کا سوار، کشتی میں بیٹھنے والا متحرک ہے، تو متحرک کا ثبوت تو اصل اعتبار سے کشتی کے لیے ہے، لیکن جب کشتی متحرک ہے تو بالعرض جالس کی ہے. تو ایسے ہی ممتنع کا ثبوت اصل تو افراد کے لیے ہے، لیکن جو چیز کا ثبوت افراد کے لیے ہوگا تو بالعرض اور بالطبع ماہیت کے لیے بھی ہوگا، مفہوم کے لیے بھی ہوگا. تو ممتنع کا ثبوت بالذات تو افراد کے لیے ہے، لیکن بالعرض اور بالطبع ماہیت کے لیے ہے، اس لیے کہہ دیا ہے ممتنع. ورنہ حقیقت ممتنع کا حکم شریک باری کے مفہوم پر نہیں ہے، بلکہ شریک باری کے ممتنع ہے، وہ شریک باری کے افراد ہیں. تو یہ وہی ہے کہ ایجابی حکم جو لگا ہے وہ ایجابی حکم لگا ہے شریک باری کے مفہوم پر، اور مفہوم تو موجود ہے. کیا ہے؟ ایجابی حکم کس پر لگا؟ شریک باری کے مفہوم پر، کیونکہ مفہوم ہے متصور. ارے مفہوم کیسا ہے؟ شریک الباری کا مفہوم ہے متصور، اور ہر متصور چیز موجود ہوتی ہے، تو وہ موجود ہے تو اس پر حکم ایجابی لگ سکتا ہے. لیکن بات پھر وہی ہوگی کہ ممتنع کیسے ہے؟ پھر وہ جو موجود ہے تو پھر وہ تو ممتنع ہے نہیں. تو یہ کہا جائے گا کہ ممتنع اصل حکم تو ہے افراد کا، لیکن افراد کے واسطے سے بالطبع بالعرض ماہیت کے لیے حکم ثابت ہے، اس لیے کہہ دیا ہے. یعنی بالطبع اور بالعرض شریک الباری کے مفہوم کو ممتنع کہا جا رہا ہے، ورنہ بالذات تو افراد ممتنع ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ابھی بتائیے کہ ایجابی حکم لگا ہے تو افراد پر لگا ہے یا ماہیت پر لگا ہے؟ اچھا آپ کو یاد ہوگا ہمارے مولا جی پیچھے تائید کر کے آئے ہیں جن حضرات نے یہ کہا تھا کہ قضیہ محصورہ کے اندر افراد پر بالذات حکم ہوتا ہے، وہاں کہتے ہیں کہ نہیں، بالذات حکم اس میں بھی ماہیت پر ہی ہوتا ہے. ارے یہ بتا کے آئے تھے، تو مصنف کے مذہب کے مطابق بالکل بھی ٹھیک ٹھاک بات ہے. دیکھیے ثانیہ بیٹا ہے کون ہے؟ ثانیہ المحال من حيث هو محال ليس له صورة في العقل. محال ہونے کے حیثیت سے اس کی کوئی صورت عقل میں نہیں ہے، عقل میں ذہن میں اس کی کوئی صورت نہیں، فهو معدوم ذہنا و خارجا، تو وہ معدوم ہے ذہن کے اعتبار سے بھی اور خارج کے اعتبار سے بھی. ومنها هنا تبين ان كل موجود في الذهن حقيقته موجود في نفس الامر. ارے بچوں ایک بات سنو، ایک تو ہوتا ہے خارج،